अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि जो लोग परेशान हैं अल्लाह सुब्हानहू ताला उनकी परेशानी को दूर करे और जो बीमार हैं उन्हें सेहत कामिला अता फरमाए। दुआ के बाद हम आपको ले चलते हैं नावल की तरफ। आज हम आपके लिए लाए हैं कहकशां का सितारा, रिटन बाय हुमा कुरैशी, कंप्लीट नावल। इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ जाएं, हम आपसे कहेंगे कि हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आइकॉन बटन दबाना भी, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं नॉवल की तरफ। कहकशां का सितारा, तहरीर हुमा कुरैशी, मुकव्वल नॉवल। तू वजाए सोच नहीं, तू भी घर मिला होता, हमारे साथ कोई और हादसा होता। सभी कहानियाँ अफसाने मर चुके होते अगर ज़माने में हर शख्स बावफा होता। गलत हैं लोग जो जीना सज़ा बताते हैं, हमें भी मिलता ये मौका अगर सज़ा होता। ज़मीं जो पहले ही दिन तंग उन पे की जाती, कोई किसी के ना अब ख्वाब तोड़ता होता। दिलो दिमाग की बनती नहीं गनीमत है, ये एक होते नया मसला खड़ा होता। ये बात तय है कि है मुझ में ही कमी वरना यूं साथ मेरा न हर एक छोड़ता होता। मैं एक वजूद हूँ सो आपका ना हो पाया, मैं एक ख्वाब जो होता तो आपका होता। कराची के पोश इलाके में बनी आयशा मंजिल का ये मंजर आज खूब ही रौनक समेटे हुए था। सदर दरवाजे पर मौजूद चौकीदार से लेकर घर के मकीनों तक में एक अलग सी सरशारी रक्सा थी। आज मरहूम आयशा बेग के ख़ानदान के सबसे बड़े चश्मो चिराग की पहली औलाद तलाल बेग की शादी के बाद महज वलीमे की सुन्नत अदा होना रहती थी। 2 दिन पहले ही आयशा मंजिल के मकीन ढेरों दुआओं के साए तले इस खानदान की बड़ी पोत बहू कहकशां अलवी को रुखसत करवा कर आयशा मंजिल ले आए थे, जिसका आज इस घर के मकीनों के साथ दूसरा दिन था। वलीमे की तकरीब शादी की थकान के बाइस 2 दिन के वक्फे से रखी गई थी, ताकि सभी आराम से इस तकरीब का हिस्सा बन सकें। आज शाम में आयशा मंजिल के वसी और इस लॉन में तलाल और कहकशां बेग का वलीमा रखा गया था, जिसमें शहर के बहुत से मुहज़्ज़िब खानदान मदऊ थे। इस वक्त दोपहर के 3 बज रहे थे, जहां आयशा मंजिल के सभी मकीन शाम की तकरीब की तैयारियों में मसरूफ दौड़े दौड़े घूम रहे थे। वहीं दुल्हा दुल्हन अपनी ही किसी झमेले में अटके मुसलसल बहसों मुबाहिसे में मसरूफ थे। ये मंजर है दुल्हा दुल्हन के कमरे का, जहाँ रुमैला खामोशी से कहकशां का शाम की तकरीब में पहने जाने वाला ड्रेस और साथ की मैचिंग की तमाम ज्वेलरी और सैंडल निकाल कर कहकशां के सामने रख रही थी, जो ड्रेसिंग रूम में अलमारी में सर घुसा कर खड़े तलाल से किसी मौजू पर बहस करती नाराजगी का इजहार कर रही थी। कुछ ही देर में ब्यूटिशियन ने आकर उसका मेकअप करना था, जो मेहंदी से रचे हाथों पर चेहरा टिकाए मुंह बनाकर बेड पर ही बैठी हुई थी। उजली सी रंगत पर बड़ी बड़ी ब्राउन आंखों में बेपनाह नाराजगी समोए गोल्डन डाई बालों का लूज सा जोड़ा बनाए मेहंदी से सजे हाथों के प्याले में चेहरा रखे मुंह लटका कर बैठी वो 2 दिन की दुल्हन मुसलसल नाराजगी जताती मुंह फुलाकर बैठी थी। अब चली भी जाएं, देखें जरा क्या वक्त हो रहा है, कुछ ही देर में ब्यूटिशियन ने आ जाना है, फिर मेरी ज्वेलरी रह जाएगी। वो तलाल को वहीं जमा देखकर शिकवाकुन अंदाज में बोली, जा रहा हूँ यार, अपनी फाइल्स तो सेट कर दूँ। शादी के झमेलों में ऐसा फंसा हूँ कि ऑफिस को टाइम ही नहीं दे सका। उसके लहजे में बेजारी आया थी। हाँ तो शादी कौन सा रोज रोज होनी है, बस अब हो गई, अब सारा दिन का वक्त ऑफिस के नाम ही अलॉट हो जाना है। वो सिरहाने से टेक लगाकर मजे से बोली, जबकि साथ बैठी रुमैला उनकी बहस पर मुसलसल मुस्कुरा रही थी। बहुत खूब, वो तंजिया मुस्कुराया तो जवाब में उसने पूरे चेहरे की स्माइल पास की। यार क्या ज़रूरी है वही सेट पहनना, आज की तो बात है कोई दूसरा सेट पहन लो, कल ले आऊँगा। शूज़ में पाँव डालता वो अब भी जाने के लिए रजामंद नहीं था। यही तो बात है तलाल, कि सिर्फ आज की बात है। आज हमारा वलीमा है, आज के बाद आप वो सेट कभी भी लाएं, फ़र्क नहीं पड़ता। वो ज़िद होकर जुज़-बुज़ सी बोली।
وہ تعصب میں نفی میں سر ہلاتا، اس کی بچوں جیسی ضد پر زچ ہوتا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے عین سامنے آیا، شیشے میں نظر آتے اپنے عکس پر نظر ڈالی۔ بلیک جینز پر بلو ٹی شرٹ پہنے، صاف ستھری رنگت پر ابھرے سے نقوش، چہرے کی مزید وجاہت بڑھاتی اٹھی ہوئی مغرور ناک اس کی مردانہ وجاہت میں چار چاند لگا رہی تھی۔ جو بالوں میں برش کرتا اب کچھ گنگنا رہا تھا۔ اب جائیں بھی؟ وہ اس کے ایکشن پر تنگ ہو کر بولی۔ جا رہا ہوں بھائی، تم نے تو قسم کھائی ہوئی ہے وہی سیٹ پہننے کی۔ جیولر کے پاس سے جیولری اٹھانے میں اور واپس آنے میں وقت لگ جائے گا، تم بیٹھی نہ رہنا، تیار ہونے کے بعد پہن لینا آرام سے وہ سیٹ، صحیح ہے؟ میں جا رہا ہوں، بائے بائے۔ وہ ایک گہری سانس فضا کے سپرد کر کے سائڈ ٹیبل سے فائر کی کیز اٹھا کر اجلت بھرے انداز میں تنبیہ کرتا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ پہلے ہی نہیں لا سکتے تھے سیٹ؟ عین ولیمے کے دن یاد آیا ہے، وہ بھی میں نے دیکھ لیا، ورنہ کسی کو یاد ہی نہیں تھا کہ دلہن کے ولیمے کا ہار ہی ابھی تک نہیں آیا ہے۔ وہ ذرا منہ بسوڑ کر بولی۔ ارے نہیں بھابھی، ایسی بات نہیں، امی کو یاد تھا، بس شادی کے جھمیلوں میں ذہن سے ہی نکل گیا۔ آپ فکر نہ کریں، بھائی ابھی لے آئیں گے، جب تک آپ ڈریس چینج کر لیں، پارلر والی آتی ہی ہوگی۔ وہ اپنی ماں کی جانب سے پوزیشن کلیئر کرتی اس کے ہاتھ میں ڈریس تھما گئی تو وہ بھی مہندی سے سجے پاؤں سفید ٹائلوں کے چمچماتے فرش پر رکھتی چینجنگ روم کی جانب بڑھی۔ طلال اور کہکشاں کی پسند کی شادی تھی۔ وہ دونوں یونیورسٹی کے زمانے سے ہی اچھے دوست تھے۔ دوستی کب پسندیدگی میں بدل گئی، وقت گزر جانے کا کچھ پتہ ہی نہیں لگا۔ جب طلال کی رضا پر اس کے گھر والوں نے کہکشاں کا پروپوزل بھیجا تو وہ بھی کہکشاں کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے گھر والے بھی بلا جھجک مان گئے۔ یہ طلال اور کہکشاں کی پسند کی شادی بغیر کسی ظالم سماج کے بیچ میں آئے خیر و عافیت سے ہو گئی تھی، اور آج شام کو خیر سے ولیمے کی تقریب کے بعد ازمیر صاحب اور نادیہ بیگم نے اس فرض سے بھی سبکدوش ہو جانا تھا۔ طلال بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ نادیہ بیگم نے طلال کو تیزی سے جاتا دیکھ کر پکارا۔ ماما، جیولر کے پاس جا رہا ہوں کہکشاں کی جیولری لینے، اس نے کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھ کر اجلت بھرے انداز میں جواب دیا۔ اچھا رکو ذرا، مجھے ان بچوں کی بھی کچھ چیزیں لینی ہیں، ساتھ ہی نکلتے ہیں، واپسی میں جیولری بھی اٹھا لیں گے۔ وہ جلدی سے کھڑی ہوتی ہینڈ بیگ لینے اپنے روم کی جانب بڑھیں۔ اوکے، میں باہر گاڑی میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں، جلدی آئیے گا۔ وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ شادی والے گھر کی شاپنگ این وقت تک ختم نہیں ہوتی ہے نا؟ زبیر کے ہمراہ لاؤنج میں آتی اینا مسکرا کر گویا ہوئی۔ لڑکوں کی تو ہو جاتی ہے، یہ بس تم لڑکیوں کے ڈرامے ہیں جو کسی ایک چیز پر راضی ہی نہیں ہوتی ہو۔ وہ صوفے پر پیچھے ہاتھ رکھ کر بیٹھتا شرارت سے آنکھیں گھما کر بولا تو اس نے تیز نظروں سے اسے گھورا۔ اب مجھے گھورو نہیں، بہت ہینڈسم ہوں میں، جا کر تیار ہو جاؤ، ابھی 4 گھنٹے پارلر والی تمہارے منہ پر ڈینٹنگ پینٹنگ کرے گی۔ اپنی جیب سے موبائل نکال کر اسے مزید چھیڑنے لگا، جو سائڈ پر پڑا کشن اٹھا کر دھپ سے مارتی بڑبڑا کر وہاں سے نکل گئی۔ ارے سنو تیز ایکسپریس، ذرا میری وائٹ شرٹ پر بھی استری کر دو، شام میں کوٹ کے ساتھ پہننی ہے میں نے۔ اس نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ اپنی بہن سے کروا لو، نوکر نہیں ہوں میں تمہاری۔ دوسری جانب سے توقع کے مطابق جلا بھنا جواب آیا تھا، جبکہ موبائل میں مصروف زبیر کے کانوں تک اس آواز کی رسائی پر ایک جاندار قہقہ فضا میں بلند ہوا تھا۔ عائشہ منزل ازمیر صاحب اور ضمیر صاحب کے والدین کی محنت اور محبت سے تعمیر کی گئی ان کی خوبصورت نشانی تھی، جس میں بیگ ہاؤس کے تمام مکین رہائش پذیر تھے۔ عائشہ بیگم اور اقبال بیگ کے صرف 2 ہی بیٹے تھے، بڑے ازمیر بیگ، دوسرے ضمیر بیگ۔ ازمیر بیگ اپنی بیگم نادیہ کے ہمراہ اپنے 3 بچوں، بڑا طلال، دوسرا زبیر اور سب سے چھوٹی رومیلہ کے ہمراہ عائشہ منزل کی دوسرے فلور پر، جبکہ ضمیر بیگ اپنی بیگم سعدیہ کے ہمراہ بڑی بیٹی اینا اور چھوٹے بیٹے فائق کے ساتھ عائشہ منزل کے پہلے فلور پر اپنی بیوی بچوں سمیت ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ کچن سب کا ایک ہی تھا۔ دونوں بھائیوں کے گھرانوں میں شروع سے ہی بے حد محبت تھی، جو اب ان کے بچوں میں بھی اسی طرح برقرار تھی۔ طلال اور زبیر ماسٹرز کے بعد باپ اور چچا کے ساتھ
گھر کا بزنس سنبھال رہے تھے، جبکہ اینا کی حال ہی میں گریجویشن مکمل ہوئی تھی اور آج کل وہ فارغ تھی۔ فائق اور رومیلا دونوں ہی ابھی کالج میں پڑھ رہے تھے، جبکہ طلال کے علاوہ بیگ ہاؤس کے 4 بچے آپس میں ہی منسوب تھے۔ طلال نے اپنی یونی فیلو کہکشاں الوی سے پسند کی شادی کی خواہش ظاہر کی تھی، جو تمام بڑے بنا کسی تک و دو کے مان گئے تھے، جبکہ کہکشاں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ غروب آفتاب سے کئی دیر پہلے سے ہی آسمان پر پھیلی شفق کی لالی نے ماحول پر ایک خوبصورت سا سما باندھ رکھا تھا۔ ڈھلتی شام میں آسمان پر اڑتے پرندوں کے ٹولے بھی غول کی شکل میں اپنے اپنے گھونسلوں کی جانب پرواز بھر چکے تھے۔ ایسے میں عائشہ منزل کا بڑا سا لان اس وقت دعوت ولیمہ کے لیے رنگ برنگے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ فینٹیسی اور LED لائٹس کی روشنی میں جگمگ کرتا اسٹیج خواں ہر منظر پر ہی خاصا دل فریب تھا۔ یہ منظر ہے عائشہ منزل کے دوسرے فلور پر واقع طلال بیگ کے کمرے کا، جہاں ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے عین سامنے آرام دہ چیئر پر دلہن بیٹھی کہکشاں ہاتھوں میں کانچ کی چوڑیاں پہن رہی تھی، جبکہ اپنے مخصوص لباس میں ملبوس بیوٹیشین اس کی پشت پر کھڑی بالوں میں اسپرے کرنے میں مصروف تھی۔ اینا، طلال آ گئے؟ اس وقت شام کے 6 بج رہے تھے۔ بیوٹیشین تقریباً اسے تیار کر ہی چکی تھی جب ہی شیشے میں نظر آتے اینا کے عکس کو دیکھ کر پوچھا۔ نہیں بھابھی، ابھی نہیں آئے وہ لوگ۔ میں نے تائی جان کو کال کی تھی، آپ کا سیٹ اٹھا لیا ہے، بس راستے میں ہی ہوں گے، آپ فکر نہ کریں، آتے ہی ہوں گے۔ وہ اپنی تیاری مکمل کر کے اب گھر کے چند کام نپٹا رہی تھی۔ کہکشاں کے استفسار کرنے پر وہ قریب آئی تھی۔ ماشاء اللہ بھابھی، آپ تو بہت پیاری لگ رہی ہیں، وہ کہکشاں کا سجرا سنورا روپ دیکھ کر رشک سے بولی۔ تھینک یو، ہلکا مسکرائی۔ میم یہ دوپٹہ، بیوٹیشین نے اسے دیکھ کر کہا۔ ابھی آپ کی جیولری رہتی ہے تو یہ کیسے سیٹ کروں؟ اسے بھی جانے کی جلدی تھی۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ یہ دوپٹہ تھوڑی دیر میں ہار پہنانے کے بعد سیٹ کر دیجیے گا۔ اس نے مکمل تیاری پر ایک نظر ڈال کر کہا تو وہ شیور میم کہتی خاموش ہو گئی۔ لائٹ پیچ رنگ کی نگ موتیوں سے مزین گھیردار میکسی زیب تنگ کیے ہیوی میک اپ لک نے اس کے ابھار کر اس کے قدرتی حسن میں 4 چاند لگا دیے تھے۔ لائٹ آئی میک اپ پر گھنی پلکوں پر مسکارا لگا کر مزید بڑا کیا گیا تھا۔ بالوں کا اونچا سا جوڑا بنائے وہ اس وقت مکمل تیار تھی۔ ہاتھوں میں ڈریس کی میچنگ کی چوڑیاں کلائیوں میں بھر بھر کر پہن رکھی تھیں۔ چوڑی دار پاجامے کے ساتھ مہندی سے رچے پاؤں میں سلور رنگ کی ہائی ہیل پہنے مکمل حسن کے ساتھ تیار بیٹھی تھی۔ شکر تھا کہ سلور ڈائمنڈ کے سیٹ میں ڈوری والا کوئی سین نہیں تھا۔ نیکلس میں سلور چین تھی جو آرام سے لاک کھول کر گلے میں پہنائی جا سکتی تھی۔ بھابھی مبارک ہو، بھائی آ گئے۔ وہ جو کمرے کی بیک سائڈ پر کھلنے والی کھڑکی کی جانب کھڑی دور سے ہی لان کی سجاوٹ پر نگاہ گھما رہی تھی کہ طلال کی گاڑی کے لیے مین صدر دروازہ کھلتا دیکھ کر شرارت سے بولی۔ شکر ہے، ورنہ مجھے تو لگ رہا تھا یہ کل تک آئیں گے۔ وہ آنکھیں گھما کر شوخی سے ہنسی۔ واقعی، آپ فکر نہ کریں، آپ اسی سیٹ کے ساتھ مکمل ولیمے کی دلہن بنیں گی۔ اینا چند لمحوں کے لیے رخ پھیر کر شرارت سے بولی۔ ارے یہ کون لوگ ہیں جو اندر گھسے چلے آ رہے ہیں؟ اس نے ابھی گردن گھمائی ہی تھی کہ 2 بائک پر سوار نقاب پوشوں کو گاڑی کی ہمراہی میں پورچ میں آتا دیکھ کر وہ اچنبھے سے بولی۔ کون؟ میکسی کا گھیر پکڑے تفتیش سے کہکشاں کے ساتھ کمرے میں ابھی داخل ہوتی رومیلا بھی بھاگ کر اینا کے قریب آئی۔ یا اللہ، یہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ ان کے پاس تو گنز بھی ہیں۔ نقاب پوشوں کو طلال اور نادیہ بیگم کو گن پوائنٹ پر دھمکاتا دیکھ کر خوف سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دن دہاڑے ہوتی یہ چوری دیکھ کر وہ تینوں خوف سے چیخ پڑیں۔ زبیر بھائی کو بھیجو جلدی۔ نیچے پورچ میں موجود تمام لوگوں سے گن پوائنٹ پر چھینتا دیکھ کر رومیلا ہوش میں آتی زور سے چیخی تھی، جبکہ وہ دونوں یوں ہی حواس باختہ سے کھڑی تھیں۔ ہاں میں جاتی ہوں، وہ گھبرا کر بھاگی، جبکہ وہ تینوں کی تینوں گھبراہٹ اور حواس باختگی کے عالم میں یوں ہی ساکت سی کھڑی سر شام نیچے ہوتی واردات دیکھ رہی تھیں۔ تینوں میں سے کسی نے بھی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا تھا جس سے وہ اپنے گھر والوں کی مدد کر سکتی۔
وہ اگر اپنے حواس بحال رکھتیں تو 15 پر کال کر کے متعلقہ تھانے کو بھی رپورٹ کر سکتی تھیں، یا پھر وہ چوروں کی ویڈیو ہی بنا لیتی، زیادہ نہیں تو گھر میں موجود لائنز گن کا استعمال ہی کر لیتی، مگر انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا، اور ساتھ ہی رومیلا کے ذریعے زبیر کو بھی اس آگ میں جھونک دیا۔ یہ بھائی، سب کچھ لے لو، مگر اللہ کا واسطہ میرے بچے کے سر سے یہ گن نیچے کر لو۔ وہ حواس باختہ سی سارے زیور کیش ہاتھ میں پکڑے موبائل فون سب ان کے حوالے کر چکی تھیں۔ ان میں سے ایک طلال کے ماتھے پر گن رکھے کھڑا تھا، جبکہ نیچے موجود سب لوگ اپنی جگہ پر ٹھہر گئے تھے۔ جلدی جلدی سب اس میں ڈالو، اے بابا ہوشیاری نہیں ورنہ اس کا بھیجا بھی اڑا ڈالیں گے۔ مالی بابا کو اپنی جگہ سے ہلتا دیکھ کر وہ نقاب پوش غصے سے چیخا۔ نہیں نہیں بھائی، میرے بچے کو کچھ نہیں کرنا، ہم کچھ نہیں کر رہے، جو لینا ہے لے لو، پر اسے چھوڑ دو۔ شدت سے آنسو بہاتی وہ منتوں پر اتر آئیں۔ ماما ریلیکس، کچھ نہیں ہوا۔ وہ اس ماحول میں بھی انہیں دلاسا دینے لگا جب اس کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ اوے برو، زیادہ شان پتی دکھانے کی ضرورت نہیں، سیدھے سے بتاؤ اور کیا ہے تیرے پاس؟ ان میں سے ایک بھاری آواز میں غرایا۔ اور کچھ نہیں ہے، پلیز ہمیں چھوڑ دو، انہوں نے مداخلت کی۔ او بڑھیا، اگر اپنے بیٹے کی جان کی امان چاہتی ہے تو خاموشی سے ایک طرف کو کھڑی رہ۔ ان میں سے ایک نادیہ بیگم کو پیچھے دھکیل کر غرایا۔ کھڑکی میں کھڑی لڑکیوں کی چیخ بے ساختہ تھی۔ ان کی نظر اچانک اوپر کی جانب اٹھی تھی۔ حواس باختگی کے عالم میں انہوں نے بنا سوچے سمجھے فائر کھول دیا تھا۔ وہ تینوں چیختی ہوئی پیچھے ہوئیں۔ شکر تھا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ اوئے، تیری ہمت کیسے ہوئی؟ چھوڑ میرے بھائی کو۔ صدا کا جذباتی زبیر بھاگتا ہوا پورچ میں آتا سامنے کا منظر دیکھ کر زور سے چیخا، جبکہ اس اچانک آمد پر وہ شوٹر گھبرا کر واپس بائک پر بیٹھنے لگے تھے۔ زبیر کے ہاتھ میں لوہے کی راڈ دیکھ کر اپنی سلامتی کے باعث بوکھلاہٹ میں پاس کھڑے طلال کے پیٹ میں 2 گولیاں مار کر تیزی سے وہاں سے فرار ہو گئے۔ طلال اوپر واپس کھڑکی کی جانب آتی کہکشاں نیچے کا ہولناک منظر دیکھ کر خوف سے چیخ اٹھی۔ طلال میرے بچے، وہ کپ کپا کر زمین پر ڈھیر ہوتے اپنے بیٹے کی جانب آئیں۔ بھائی کیا ہوا آپ کو؟ راڈ ایک جانب پھینک کر وہ اس کی جانب بھاگا تھا، جو خون سے رنگے ہاتھ پیٹ پر رکھے تکلیف سے دہرا ہوتا زمین پر گرتا چلا گیا تھا۔ اس عرصے میں وہ بے حس لوگ پیچھے رہ جانے والی زندگیوں سے بے نیاز وہاں سے بھاگ چکے تھے۔ فی الحال ان کے پیچھے کوئی بھی نہیں جا سکا تھا۔ گھر کے تمام افراد باہر ہونے والی اس واردات کی بابت سن کر دوڑ کر باہر آئے تھے، جہاں زبیر اسے ہاتھوں میں لیے بیٹھا شدت سے اسے پکار رہا تھا۔ طلال، کیا ہوا آپ کو؟ بھاری بھرکم میکسی کو ہاتھوں میں تھامے وہ ہر چیز سے بے نیاز بھاگتی دوڑتی ہوئی نیچے آئی تھی۔ طلال، زبیر جلدی چلو ہسپتال، جلدی۔ نادیہ بیگم طلال کی اکھڑتی سانسیں دیکھ کر چیخ اٹھیں۔ طلال پلیز آنکھیں کھولیں۔ آنٹی دیکھیں نا کیا ہو گیا طلال کو، یہ کچھ بول نہیں رہے۔ طلال کی بند آنکھوں کو دیکھ کر وہ عجیب دیوانگی کے عالم میں بے یقینی سے بولی۔ زبیر بغیر کسی تاخیر کے جلدی سے اسے بازو میں اٹھائے گاڑی کی جانب بڑھا تھا۔ طلال کی سانسیں بہت رک رک کر آ رہی تھیں۔ میں بھی ساتھ چلوں گی، وہ جاننے کے لیے بضد ہوئی۔ نہیں پلیز، آپ سب یہیں رکے۔ زبیر فائق کو لیے جلدی سے گاڑی میں بیٹھتا کار زن سے بھگا لے گیا۔ کیا ہوا؟ طلال کہاں ہے؟ یہ خون کیسا ہے؟ ازمیر صاحب، جو اپنے کمرے میں موجود شاور لینے میں مگن تھے، گھر میں شدت سے بڑھتی چیخ و پکار پر باہر دوڑ کر آئے۔ میرے طلال کو گولی لگ گئی ازمیر صاحب، مجھے لے چلیں، اس کے پاس لے چلیں مجھے۔ وہ گھٹنوں کے بل کھڑی ہوتی روتی ہوئی التجائیں کرتے ہوئے بولی۔ کیا؟ مگر کیسے؟ وہ سارے اپنی اپنی جگہ حیرت اور زیادتی سے ساکت کھڑے تھے۔ زبیر کی گاڑی کے پیچھے ہی عائشہ منزل سے 2 مزید گاڑیاں پیچھے گئی تھیں، جبکہ دلہن بنی کہکشاں گھر کے پورچ میں گھٹنوں کے بل گرتی شدت سے روتی ہوئی کسی کے قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ فرش پر پھیلا طلال کا خون دیکھ کر اس کی سانسیں تک اٹک رہی تھیں۔ بھابھی سنبھالیں خود کو، طلال کو کچھ نہیں ہوگا، وہ سب گئے ہیں نا ہسپتال، اللہ سے اچھے کی امید رکھیں۔ ان کا خانہ زاد عاشق کہکشاں کو یوں روتا بکھرتا دیکھ کر دلاسا دینے لگا، جو مسلسل ہسپتال جانے کی ضد کر رہی تھی۔ اینا بیٹا، اندر لے کر جائیں انہیں،
دیکھتے ہی دیکھتے شادی میں آئے گھر کے تمام افراد باہر آ گئے تھے اور اب وہاں موجود سارے لوگ صرف روتی چیختی ہوئی کہکشاں کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے جو ایک دم ہاتھوں میں جھول گئی تھی۔ I'm so sorry, he is no more۔ ہم نے بہت کوشش کی مگر جیسی اوپر والے کی مرضی۔ ڈاکٹر کے الفاظ سن کر ہسپتال کے کوریڈور میں موجود تمام ہی لوگوں کے پیروں سے زمین نکل گئی تھی۔ سب ہی اپنی اپنی جگہ منجمد رہ گئے تھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب؟ زبیر کو اپنی آواز کھائی سے آتے محسوس ہوئی۔ ازمیر یہ ڈاکٹر کیا کہہ رہا تھا؟ میرا طلال کیسے جا سکتا ہے ہمیں چھوڑ کر؟ وہ کیسے جا سکتا ہے؟ آج اس کا ولیمہ ہے۔ زبیر تم بتاؤ نا اس ڈاکٹر کو کہ آج میرے بیٹے کا ولیمہ ہے۔ وہ غم کی کیفیت میں بے یقینی سے بڑبڑائی تھیں، جبکہ عائشہ منزل کے ہسپتال میں موجود تمام ہی مکین آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکیاں دبانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ حقیقت اتنی ہولناک تھی کہ کسی کو بھی اپنی سماعت پر یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ میرا بیٹا نہیں جا سکتا۔ نہیں، جھوٹ ہے نا یہ؟ زبیر تم بتاؤ۔ وہ اپنے چھوٹے بیٹے کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں تھام کر کپکپاتے لہجے میں یقین چاہ رہی تھیں۔ ماما چلا گیا، وہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ اپنے الفاظ مکمل کر کر وہ خود ہی شدت سے پھٹ پڑا تھا۔ نہیں، ایسے کیسے چلا گیا؟ اس کی بیوی دلہن بنی بیٹھی اس کا انتظار کر رہی ہے۔ ولیمہ ہے نا اس کا آج۔ میں کیا جواب دوں گی کہکشاں کو؟ وہ بے یقینی سے روتی مسکراتی سی کیفیت میں خود ساختہ بڑبڑا رہی تھیں۔ ان کی ذہنی حالت درست نہیں تھی۔ جبکہ وہاں سے گزرتے لوگ افسوس بھری نگاہوں سے اس ماں کو دیکھ رہے تھے جو گھنٹے پر پہلے اپنے خون سے لت پت بیٹے کے ہمراہ ایک امید سے یہاں آئی تھی، مگر شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ چند ہی لمحوں بعد اسٹریچر پر اس کی ڈیڈ باڈی باہر آ گئی تھی۔ اپنے جوان بیٹے کو ایسی مردہ حالت میں دیکھ کر نادیہ کی چیخیں گونج اٹھی تھیں، جو روتی بے قابو ہوتی کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھیں۔ جو بیٹا کچھ دیر پہلے جیولر کے یہاں سے واپسی پر اتنا چہک رہا تھا، اب وہ بالکل خاموش پڑا تھا، کچھ بول ہی نہیں رہا تھا۔ سفید چادر میں لپٹا اس کا وجود دیکھ کر آنکھیں پھترا سی گئی تھیں۔ وہاں موجود کسی بھی شخص کو اپنی بینائی اور سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر کے الفاظ ہتھوڑے کی مانند دماغ پر برس رہے تھے، مگر یہی حقیقت تھی۔ سب ہی اپنی اپنی جگہ غم سے نڈھال اپنے آنسو ضبط کر رہے تھے، مگر غم ہی اتنا گہرا تھا کہ دل کی تکلیف بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ کہکشاں ہوش کی دنیا میں واپس لوٹتے ہی پھر سے بے قابو ہونے لگی تھی۔ وہ رو رو کر تھک چکی تھی، مگر کوئی بھی اسے طلال کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا رہا تھا۔ عائشہ منزل میں 3 گاڑیوں کی ہمراہی میں ایک ایمبولینس بھی داخل ہوئی تھی۔ سب کی بے یقین نگاہیں ان مایوس چہروں پر ٹھہر گئی تھیں۔ اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے۔ گھر ولیمے کی دعوت میں آئے مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، جبکہ سب کی دروازے سے داخل ہوتی ایمبولینس پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں سرخ انگارہ ہوتی نظروں سے زبیر بہت ہمت مجتمع کر کے گاڑی سے باہر آیا تھا۔ ایک ایک کر کے گھر کے سبھی افراد وہاں جمع ہونے لگے تھے۔ نادیہ بیگم ساکت سی نگاہوں سے ازمیر صاحب کے سہارے گاڑی سے باہر آئی تھیں۔ چند ہی لمحوں میں اسٹریچر پر منہ تک چادر پڑے ایک بے جان وجود کو ایمبولینس سے باہر لایا گیا تھا۔ ولیمے کے جوڑے میں مربوس میکسی کے کھیپ دونوں ہاتھوں سے تھامے وہ سسی سے باہر آئی تھی، مگر سامنے سفید چادر میں لپٹے وجود کو دیکھ کر حیرت اور بے یقینی سے اپنی جگہ پر ہی ٹھہر گئی۔ گھر میں اونچی اونچی سسکیوں کی آوازیں گونجنے لگی تھیں۔ وہاں موجود ہر شخص اس جوان سال موت پر اشک بہا رہا تھا، جبکہ وہ غم سے نڈھال دروازے کی دہلیز کی سیڑھیوں پر ٹھہر جانے والے انداز میں بیٹھ گئی تھی۔ اپنی آنکھوں پر یقین کرنا مشکل تھا۔ دل کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی خواب ہے جو بھی آنکھ کھلے گی اور ٹوٹ جائے گا۔ بھابھی، بھائی، اینا نے اس کے قریب آ کر کچھ کہنا چاہا، مگر وہ کچھ سن ہی کب رہی تھی۔ اس کی پتھر کی نگاہیں اسی وجود پر اٹک گئی تھیں۔ شام کے گہرے ہوتے سائے میں تیز ہوا کے جھونکے سے ایک جھٹکے سے چادر چہرے پر سے اڑ کر ایک طرف کو ہوئی تھی۔ کہکشاں کی نگاہیں اس جانب اٹھیں۔
और फिर पलटना भूल गई थीं। वो सफ़ेद बर्फ सा चेहरा अब कोई नहीं बल्कि तलाल बेग का ही था, जो दोपहर में मुस्कुराता हुआ उसे अलविदा कह कर गया था, वापस आने की उम्मीद के साथ। मगर रुमेला, ये कौन कौन है? उसने हकलाते हुए अनजान निगाहों से देखकर सवाल किया, जबकि वहाँ मौजूद हर शख्स उसकी किस्मत पर मातम करना थे। भाभी, संभाले खुद को। तलाल हमें छोड़कर चला गया। ज़ुबैर उसकी हालत को देखकर खुद पर जब्त करके कदम उठाकर नज़दीक आया। चलें, भाई को अंदर लेकर चलें। अजमेर साहब और नादिया वलीमे की लगाई गई कुर्सियों पर ही बैठे बेयकीनी से अपने बेटे की लाश को देख रहे थे। गुज़िश्ता चंद दिनों में उन्होंने उसे कितना खुश देखा था, और अब वो यूं खामोश पड़ा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। आहिस्ता आहिस्ता सब अंदर की जानिब बढ़ने लगे थे, जबकि वो खामोश सी वहीं दहलीज पर टिकी हुई थी। किसकी नज़र में अफसोस था, किसी की में हकारत। कोई उसकी किस्मत की सितम ज़रीफ़ी पर अश्क बहा रहा था, मगर उसे इन सब चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। उसकी दुनिया तो जैसे थम गई थी। अशआर मेरे यूं तो ज़माने के लिए हैं, कुछ शेर फ़कत उनको सुनाने के लिए हैं। अब ये भी नहीं ठीक कि हर दर्द मिटा दें, कुछ दर्द कलेजे से लगाने के लिए हैं। सोचो तो बड़ी चीज़ है तहज़ीब बदन की, वरना ये फ़कत आग बुझाने के लिए हैं। आँखों में जो भर लोगे तो कांटों से चुभेंगे, ये ख्वाब तो पलकों पे सजाने के लिए हैं। देखूं तेरे हाथों को तो लगता है तेरे हाथ मंदिर में फ़कत दीप जलाने के लिए हैं। ये इल्म का सौदा, ये रिसाले, ये किताबें एक शख्स की यादों को भुलाने के लिए हैं। इंतखाब। नहीं मेरा बेटा, नहीं, मेरे बेटे को कहाँ लेके जा रहे हैं आप लोग? उसकी दुल्हन, अभी तो उसकी शादी हुई थी। अल्लाह का वास्ता मेरे बेटे को नहीं लेकर जाएं। आयशा मंजिल के बड़े से हॉल में तलाल की सिरहाने बैठी। नादिया बेगम की चीखें उरूज पर थीं। रात से सुबह हो गई थी और अब उसके रुखसत का वक्त हो चला था, मगर जिस घर में कल तक शहनाइयाँ बज रही थीं, वहाँ सिफाए मातम बिछा देखकर हर शख्स की आंख अश्कबार थी। रात से हनूज साकत सी हालत में वो अपने वलीमे के जोड़े में यूं ही सजी सवरी दुल्हन बनी बैठी पथराई हुई निगाहों से तलाल का खामोश पड़ा वजूद देख रही थी, जो उससे कह कर गया था कि वो सिर्फ उसकी ज्वेलरी लेने जा रहा है, वो उसका इंतज़ार करे और तैयार लाजमी हो जाए। वो तैयार भी हो गई थी, दुल्हन बनी बैठी थी। वो वापसी तो आया था, मगर मुर्दा हालत में। उसका इंतज़ार ही रह गया था। वहाँ मौजूद हर शख्स उसे रुलाना चाह रहा था, मगर उसकी आंखों का तो जैसे पानी ही खुश्क हो गया था। ना रो रही थी, ना कुछ बोल रही थी, बस खामोश सी तलाल के करीब बैठी उसे तके जा रही थी। पथराई नज़रें सिर्फ तलाल पर ही टिकी हुई थीं। मामा, आप भाभी को ले जाएं, भाई को ले जाने का वक्त हो रहा है। ज़ुबैर एक बार फिर ज़ब्त से करीब आकर गोया हुआ, जबकि वहाँ चीखें मज़ीद तेज़ हो गई थीं। नहीं ज़ुबैर, नहीं, मेरा तलाल। वो मुसलसल नफ़ी में सर हिला रही थी। कहकशां, तलाल जा रहा है, मेरा तलाल जा रहा है। देखो, वो खामोश सी बैठी कहकशां के पास आती उसे झंझोड़ चुकी थी। अरे कोई इसका सर ही ढक दो, कल से ये रंगीन सूट ही पहनकर बैठी हुई है। जनाजा जाने को रखा है और उसका लिबास अभी तक तब्दील नहीं हुआ। ऐसी कई आवाज़ें उसके कानों में पड़ चुकी थीं, मगर वो हनूज खामोश थी। तलाल को लेकर जा रहे हैं ना बेटा, इसके हाथों की चूड़ियाँ तोड़ दो। पीछे से एक और आवाज़ उभरी थी, जो बेखानदान के गम में मज़ीद इजाफा कर रही थी। कलमा शहादत पर घर के 4 मर्दों ने उसका जनाजा उठाया और वहाँ कोहराम मच गया। आयशा मंजिल की सभी खवातीन रोती चीखती बैन कर रही थीं, मगर अजमेर साहब का बड़ा बेटा अपनी आखिरी आरामगाह के सफ़र की जानिब निकल पड़ा था। अजमेर साहब गम से निढाल बहुत मुश्किल से बेटे को कंधा देने के लिए कदम उठा सके थे। ज़ुबैर, ऐना, रुमैला, फ़ाइक, गो के हर शख्स अश्कबार गम से चूर निढाल सा कदम उठा रहा था। घर के दरवाजे तक ज़बरदस्ती साथ आती खवातीन को वहाँ मौजूद औरतों ने पकड़ा था।
جو بے قابو ہوئی جا رہی تھیں، جبکہ اس تمام عرصے میں وہ سارے اجاڑ سے ہنیے میں دلہن بنی بیٹھی اس زورو کو تو بھول ہی گئے تھے جو اسی جگہ پتھر کی ہوئی بیٹھی تھی۔ ارے یہ اب نئی نویلی دلہن نہیں، طلال کی بیوہ ہے، سر پر دوپٹہ ڈالو اس بدبخت کے۔ وہاں موجود بزرگ خاتون ازمیر صاحب کی خالہ جان جو ضبط سے بیٹھی تھیں آخر بول ہی اٹھیں، اوے لڑکی، سفید لباس لا کر دو اس کرم چلی کو، لے کر جاؤ اس کو گھر کے اندر، اور یہ ہار سنگھار اتارو اس کا۔ غضب خدا کا، ہمارے بچے کا جنازہ بھی چلا گیا اور یہ بی بی ابھی تک دلہن بنی بیٹھی ہیں۔ انہوں نے منہ پر ہاتھ رکھ کر نخوت بھرے لہجے میں کہا۔ جی دادی۔ اینا اس کی حالت کے پیش نظر گھبرا کر کھڑی ہوئی، جبکہ نادیہ تو غم سے نڈھال کچھ بول ہی نہیں سک رہی تھیں۔ کہکشاں کے گھر والے اپنی بیٹی کی حالت اور قسمت پر جتنے آنسو بہاتے کم تھا، مگر وقت کی نزاکت تھی کہ تمام لوگ خاموش تھے۔ بھابھی اٹھیں، یہاں سے اندر چلیں، کپ کپا کر روندھے ہوئے لہجے میں کہتی وہ خود رو رہی تھیں۔ ارے روکو لڑکی، یہ بدبخت کو ہلنے کا نام ہی نہیں لے رہی، میں پہلے ذرا اس کے ہاتھ کی چوڑیاں تو توڑ دوں۔ وہ آہستہ سے قدم اٹھاتی قریب آئیں اور کہکشاں کا ہاتھ ایک جھٹکے سے اوپر اٹھا کر کلائیوں میں پہنی چوڑیاں چٹاک کی آواز کے ساتھ ٹر ٹر توڑتی گئی تھیں۔ یہ منظر اس قدر ہولناک تھا کہ وہاں موجود سبھی خواتین نے آنکھیں پھیر کر رخ موڑ لیا۔ اس طرح کی جاہلانہ حرکات کرتی ہوئی وہ خاتون کہیں سے بھی ایک پڑھی لکھی، باشعور اور دیندار نہیں لگ رہی تھیں۔ انہوں نے یہی بس نہیں کی تھی، بلکہ ہونٹ پر لگی لپسٹک، آنکھوں پر لگا شیڈ سب ہی بے دردی سے رگڑ کر منہ پر پھیلا ڈالا تھا۔ اتنے میں کوئی سفید دوپٹہ اٹھا کر لے آیا تھا، جسے انہوں نے ایک جھٹکے سے اس کے سر پر ڈالا تھا۔ اب لے کر جاؤ اس کو اور اچھے سے سمجھا دو یہ عدت میں ہے، کسی غیر محرم کے سامنے نہیں آنی چاہیے۔ انہوں نے ناگواری سے اس کو پیچھے دھکیلا، جبکہ وہ بالکل خاموش تھی۔ وہاں موجود ہر شخص اس زیادتی پر خاموش تھا۔ بھابھی چلیں پلیز یہاں سے، اور کتنا تماشا بنوائیں گی اپنا؟ یہ سب رومیلا کی برداشت سے باہر ہوا تھا۔ اٹھ جائیں پلیز، طلال بھائی کی روح کو تکلیف ہوگی۔ وہ رنج کی کیفیت میں رو پڑی تھی۔ کہکشاں بیٹا اٹھو، جاؤ اپنے کمرے میں جاؤ، شہناز بیگم کی والدہ نے ذرا سخت لہجے میں کہا۔ ماما، طلال میری جھولی لینے گئے تھے، ابھی تک آئے ہی نہیں۔ وہ معصوم سی نظر ان کی جانب اٹھا کر دکھ سے بولی۔ اب نہیں آئے گا وہ، کبھی نہیں آئے گا، اور یہی حقیقت ہے، تمہیں اسی حقیقت کے ساتھ جینا ہے۔ انہوں نے اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا، جو صدمے کی کیفیت میں ارد گرد ہوتی کارروائی سے بے خبر تھی۔ اس کی بے یقین سی پتھرائی نگاہوں نے ارتکاز کو توڑ کر نظروں کا زاویہ ان کی جانب کیا تھا۔ ماما، ہلکی سی پھنسی پھنسی سی آنسو سے روندھی ہوئی آواز برآمد ہوئی تھی۔ نہیں آئے گا اب میری بچی، وہ نہیں آئے گا۔ وہ اسے گلے لگاتی رو پڑی تھیں۔ اس کی خشک آنکھوں سے کب آنسو لڑک کر گالوں پر بہنے لگے اسے خبر ہی نہیں ہوئی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ماما۔ وہ یک دم جھٹکے سے دور ہوتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ تینوں بھی بوکھلا کر کھڑی ہوئیں۔ طلال باہر تھے آنٹی کے ساتھ، میں نے خود اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھا تھا۔ وہ انہیں یقین دلاتی باہر کی جانب قدم اٹھانے لگی۔ کہاں جا رہی ہو لڑکی؟ یہیں بیٹھی رہو، تم ابھی اس گھر کی دہلیز نہیں پھیلان سکتی، بیوہ ہو تم۔ ان کی کرخت آواز پر بھی اس کے قدم نہیں ٹھہرے تھے۔ شہناز بیگم نے جلدی سے آگے بڑھ کر زبردستی اسے پکڑا تھا، جو ان سے اپنی کلائی آزاد کروانے کے لیے مسلسل مزاحمت کر رہی تھی۔ کہکشاں ہوش میں آؤ، کہیں نہیں ہے وہ، جا چکا ہے یہاں سے، اب کبھی واپس نہیں آئے گا، سمجھ کیوں نہیں آ رہا ہے تمہیں؟ اپنی ہاتھوں میں مچلتی ہوئی بیٹی کو سختی سے پکڑ کر وہ گویا ہوئی، جو مسلسل مزاحمت کر رہی تھی۔ نہیں ماما، وہ نہیں جا سکتا، اس نے کہا تو وہ میرا سیٹ لے کر آ رہا ہے۔ وہ اب اونچا اونچا چیخنے لگی تھی۔ کہکشاں سنبھالو خود کو۔ وہ اسے سنبھالتی اپنا ضبط بھی کھو رہی تھی۔ اینا اور رومیلا منہ پر ہاتھ رکھے سسکیاں روک رہی تھیں۔ نہیں، چھوڑیں مجھے، کہکشاں بیٹا، وہ نہیں ہے وہ۔ نہیں ماما، یہی ہے، میں نے دیکھا تھا کھڑکی سے۔ چٹاخ!
انہوں نے تھک کر اس کے منہ پر تماچا رسید کیا تھا جو بے قابو ہو رہی تھی۔ طلال مر چکا ہے وہ، اب اس دنیا میں نہیں رہا، اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، یہی حقیقت ہے۔ اب اس حقیقت کے ساتھ ہی جینا ہے تمہیں۔ تمہارا شوہر مر چکا ہے۔ وہ سخت دل سے اسے جھنجھوڑ کر چیخ کر بولی تھیں، جو اچانک مزاحمت چھوڑ کر خالی خالی نگاہوں سے انہیں تکنے لگی تھی۔ خود کو چھڑانے میں سفید دوپٹہ فرش پر ہی کہیں گر گیا تھا۔ پیچ رنگ کی گھیردار میکسی میں پھیلے میک اپ کے ساتھ اجاڑ سی حالت میں وہ 2 دن کی دلہن بیوہ ہو گئی تھی۔ اونچے جوڑے میں سے بال نکل کر منہ پر پھیل گئے تھے۔ آنکھوں کا خالی پن خشک بنجر بنی آنکھوں میں دیکھتے سیلاب سا امڑ آیا تھا۔ میں انتظار کر رہی تھی اس کا ماما، میں انتظار کر رہی تھی، وہ نہیں آیا۔ جھوٹ کہا تھا۔ میں بات نہیں کروں گی جب طلال آئیں گے تو۔ ہاں، میں ناراض ہوں۔ کچھ ہی دیر میں کپ کپاتے لفظوں سے بولتی کہکشاں کی چیخیں عائشہ منزل کی در و دیوار میں گونج اٹھی تھیں، جو رو رو کر غم سے نڈال ہوتی بے ہوشی کی حالت میں چلی گئی تھی۔ وہاں موجود تمام خواتین ضبط سے کھڑی روتی بکھرتی کہکشاں کی حالت پر افسوس کر رہی تھیں۔ ازمیر صاحب، پولیس اپنی جانب سے مکمل تفتیش کر رہی ہے۔ سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج میں ان ڈاکوؤں کا چہرہ واضح نہیں ہے، مگر آپ بے فکر رہیں، ہم آپ کے بیٹے کے قاتلوں کو جلد ہی کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ پولیس کی وردی میں موجود آفیسر بیگ ہاؤس کے مہمان خانے میں موجود ازمیر صاحب کو یقین دلا رہا تھا۔ انسپکٹر صاحب، کچھ بھی کریں، ہمیں جلد از جلد وہ درندے جیل کی سلاخوں کے پیچھے چاہیے۔ زبیر غصے سے جبڑے بھینچ کر بولا۔ آپ بے فکر رہیں زبیر صاحب، ہم جلد ہی مجرم کو پھانسی کے تخت پر لٹکائیں گے، وہ مطمئن کرنے والے انداز میں بولے، جبکہ اس روز کے بعد سے بیگ ہاؤس کے تمام مکینوں کا خون کھول رہا تھا، جن کی وجہ سے ان کا جوان بیٹا ان سے بچھڑ گیا تھا۔ طلال تو اس دنیا سے رخصت ہوئے 10 دن ہونے کو آئے تھے، مگر بیگ ہاؤس میں تو جیسے زندگی کی رمق ہی ختم ہو گئی تھی۔ جس گھر میں کبھی خوشیاں رقص کرتی تھیں، اب وہاں کوئی نہ کوئی کسی کونے میں کھڑا اپنے آنسو چھپانے میں کوشاں تھا۔ ازمیر صاحب اور نادیہ بیگم کو جوان بیٹے کے غم نے بستر سے لگا دیا تھا۔ وہ گھر میں چلتی سرگرمیوں سے بالکل بے خبر تھے۔ ازمیر صاحب کی بگڑتی حالت پر ضمیر صاحب کے بے حد اصرار پر زبیر نے دوبارہ آفس جوائن کر لیا تھا، جو طلال کے بعد سے خاموش سا رہنے لگا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی زندگی کی گاڑی آگے بڑھنے لگی تھی، مگر کہکشاں کی زندگی کا پہیہ تو جیسے طلال کے گزر جانے کے بعد جام سا ہو گیا تھا۔ اس کی زندگی تو وہیں ٹھہر گئی تھی جہاں طلال اسے چھوڑ گیا تھا۔ شادی میں باہر سے آئے مہمانوں نے بھی چند دن کے پرسے کے بعد رخصت کی اجازت چاہی تھی۔ سبھی اپنے گھروں کو واپس چلے گئے تھے۔ اب عائشہ منزل میں ازمیر صاحب اور ضمیر صاحب اپنے بچوں کے ہمراہ اس غم کے ساتھ اکیلے ہی رہ گئے تھے۔ ازمیر صاحب کی خالہ شائستہ جہاں جوان پوتے کی موت کے باعث بزرگ ہونے کے ناطے کچھ دن کے لیے وہیں رک گئی تھیں، جنہوں نے عدت میں بیٹھی کہکشاں کی زندگی اجیرن کر ڈالی تھی۔ کہکشاں مکمل سفید لباس میں طلال کے کمرے میں موجود آئینے کے عین سامنے کھڑی اپنا چہرہ تک رہی تھی۔ چہرے پر بے رونقی سی چھائی ہوئی تھی، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے واضح تھے، گلابی ہونٹوں پر پپڑی سی جمی ہوئی تھی، بالوں میں جانے آخری بار کب کنگھا کیا تھا۔ طلال کی بات سے تو اس نے اپنا خیال رکھنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ ایک جانب زندگی کا غم تھا جو اب آخری سانس تک ساتھ رہنا تھا، دوسری جانب لوگوں کی باتیں، افسوس کے لیے آنے والے، کبھی اسے منحوس کہتے تو کبھی اسے منحوس قسمت، جو اپنے نصیب کی نحوست سے ان کا بیٹا کھا گئی تھی۔ جتنے منہ اتنی باتیں تھیں، مگر اسے اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ اب تک ٹراما کی سی کیفیت میں اپنے ہی غم میں ڈوبی تھی۔ قدم اٹھا کر ڈریسنگ روم کی جانب بڑھائے جہاں طلال کے کپڑے یوں ہی لٹکے ہوئے تھے۔ اس نے کسی بھی ملازم کو طلال کی ایک بھی چیز چھونے نہیں دی تھی، نہ ہی خود ان کی جگہ تبدیل کی تھی۔ آنکھوں میں بے پناہ حسرت سموئے وہ خالی خالی نگاہوں سے ان چیزوں پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ کتنی ہی دیر اسی حالت میں کھڑی رہی، پھر طلال کی تصویر ہاتھ میں پکڑ کر وہیں سہارے سے بیٹھتی ہچکیوں سے روتی چلی گئی۔ کمرے سے باہر نکلنے کی اسے اجازت نہیں تھی اور اس کمرے کی وحشت میں اس کا دم گھٹنے لگتا تھا۔
जहाँ हर चीज़ तलाल की याद से वाबस्ता थी। सुने कौन किस्सा दर्द दिल मेरा गम गुजार चला गया, जैसे आशनाओं का पास था वो वफा शुआर चला गया। वही बज़्म है, वही धूम है, वही आशिकों का हुजूम है कमी तो बस मेरे चाँद की जो तहे मज़ार चला गया। वो सुखन शनास, वो दूरबीन, वो गदा नवाज, वो महजमी, वो हंसी, वो बहरे इल्मुदी, मेरा ताजदार चला गया। कहाँ अब सुखन में वो गर्मियाँ कि नहीं रहा कोई कदरदां, कहाँ अब वो शौक में मस्तियाँ कि वो पुरवकार चला गया। जिसे मैं सुनाता था दर्द दिल, वो जो पूछता था गमे दरों, वो गदा नवाज बिछड़ गया, वो अता शुआर चला गया। बहें क्यों नज़ीर ना अश्के गम, रहे क्यों ना लब पे मेरे फ़ुगा, हमें बेकरार वो छोड़कर सरे राह गुजार चला गया। इंतखाब। ज़ुबैर, कहाँ जा रहे हो? ऐना ज़ुबैर के कमरे में दाखिल होती उसे अपनी पैकिंग में मसरूफ़ देखकर तफ्तीश भरे लहजे में बोली। दुबई, वो संजीदगी से बोला। मगर क्यों? अभी तो तलाल भाई के मुजरिम भी हिरासत में नहीं आए हैं। वो उसके करीब आकर परेशानी से बोली। हमेशा के लिए नहीं जा रहा, आ जाऊंगा। दुबई में मीटिंग है मेरी। पहले तो भाई संभालते थे, मगर इस बार कंपनी की जानिब से मैं जा रहा हूँ। वो सूटकेस एक जानिब रखता ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ा। अच्छा चलो, तुम तैयारी करो, मैं नीचे जा रही हूँ। वो दुख से बोलती कमरे से बाहर आ गई। ऐना नीचे वाले पोर्शन में आई तो वहाँ एक अलग ही महफिल लगी हुई थी। एक जानिब इदरीस साहब और शहनाज बेगम परेशान से बैठे थे, दूसरी जानिब आयशा मंजिल के तमाम लोग भी चेहरों पर परेशानी सजाए बैठे थे, जबकि एक जानिब को बैठी दादी जान ना जाने क्यों गुस्सा हो रही थीं। वो मज़ीद कदम बढ़ाकर नज़दीक आई। अम्मा जान, अब यहाँ कहकशां के रहने का क्या जवाज़ बनता है? तलाल तो इस दुनिया में रहा नहीं, इसे हमारे साथ भेज दें। कहकशां की वालदा दुख से बोली। हम कौन सा तुम्हारी बेटी को सारी ज़िंदगी अपने पास रखना चाहते हैं। इद्दत पूरी हो जाए तो ले जाना अपनी लड़की। वो ज़िद पर अड़ी हुई थीं। फ़िलहाल मुफ़ाहमत के तहत अज़मीर साहब भी खामोश थे, क्योंकि वो भी यही चाहते थे। मगर उन्होंने कुछ कहना चाहा। इदरीस साहब, आप बेफ़िक्र हैं। कहकशां हमारी बेटी जैसी है, हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे। इद्दत पूरी हो जाए तो आप अपने घर ले जाइएगा। अज़मीर साहब की मदाखलत पर चारों न चार वो खामोश हो गए, जबकि खाला भी बड़बड़ आती वहाँ से निकलती चली गईं। पीछे वो सब अपने अपने दुख में घिरे खामोश हो थे। ऐना भी उन पर एक नज़र डालती कहकशा के कमरे की जानिब बढ़ी। नाज़रीन, यहाँ हम आपको ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते चलें कि शहर में चंद रोज़ कबल होने वाली डकैती की वारदात में मुलव्विस तलाल बेग के कातिलों की शनाख्त के बाद पुलिस फौरी गिरफ्तारी के लिए शहर की कच्ची बस्ती में मुजरिमों के घर पहुँच गई। चोरी डकैती के बहुत से जराइम में मुलव्विस कातिलों को फांसी पर चढ़ाने की सज़ा सुनाई गई थी। मगर यहाँ आपको अफसोसनाक वाक़े से बाखबर करते चलें कि पुलिस को गिरफ्तारी देने से पहले ही दो मुजरिमीन में से एक मुजरिम ने फांसी के डर और खौफ के बाइस गिरफ्तारी देने से पहले ही खुद को गोली मार ली। मुजरिम मौके पर ही जाँ बहक। दूसरा मुजरिम पुलिस की हिरासत में है, जिसे बुध की सुबह जल्द ही तख्तेदार पर चढ़ाया जाएगा। तलाल की मौत के महीने बाद ये खबर सुनकर बेग हाउस के मकीनों का गम एक बार फिर ताज़ा हो गया था। मुजरिम अपने अंजाम तक तो पहुंच गया था, मगर जाने वाले के पीछे कितनी जिंदगियों में सोगवारी सी छा गई थी, ये गम सिर्फ बेग हाउस के मकीन ही जान सकते थे। एक जिंदगी के चले जाने से कितनी जिंदगियां उजड़ गई थीं। अगर मारने वाले हाथों को इस बात का एहसास हो जाए तो उनका दिल कांप उठे। तौबा तौबा, ये क्या कर रही हो? दादी बेगम कहकशा के कमरे में दाखिल होती मुंह पर हाथ रखे नागवारी से बोली। क्या क्या हुआ? वो बौखलाकर रह गई। शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसे रंगीन कपड़े पहनकर घूमते हुए? उन्होंने मुंह पर हाथ रखकर तनफ्फुर से कहा, जबकि उसने बेसाख्ता अपने हल्के आसमानी रंग के सूट को देखा जो वाइट जैसा ही लग रहा था। दादी, अंदर आ जाएं। कहकशा को उनकी तंजिया लहजे की आदत सी हो गई थी। अरे परे हो बीबी, न जाने कैसी मनहूस सब्ज कदमों वाली आई थी हमारे घर में, मेरे बच्चे की जिंदगी निगल ली, और अब ऐसे रंग बिरंगी कपड़े पहने घूम रही हो जैसे अभी तक नई नवेली दुल्हन हो।
وہ اسے جھڑک کر بڑبڑاتی وہاں سے نکل گئیں، جبکہ وہ تعصب سے سر ہلا کر دروازہ بند کر گئی۔ جہاں دنیا بدل گئی تھی، مگر کچھ لوگوں کی سوچ بدلنا واقعی ناممکن بات تھی۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں تبدیل ہونے لگے، اور بالآخر وہ دن بھی آ گیا جس دن کہکشاں کی عدت ختم ہونی تھی۔ طلال کو اس دنیا سے گئے 4 ماہ ہو گئے تھے۔ زندگی اپنی روٹین پر آتی، اپنی ڈگر پر رواں دواں تھی۔ زندگی کا پہیہ کسی کے آنے جانے سے نہیں رکتا، بلکہ یہ تو ایک سائیکل ہے جو اپنی رفتار سے چلتی ہی رہتی ہے۔ اگرچہ طلال کے اس دنیا سے جانے کا غم بہت بڑا تھا، مگر وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے۔ عائشہ منزل کے مکینوں کو دیر سے ہی صحیح مگر سب آ گیا تھا۔ گھر میں چھائی بے رونقی کے باعث سبھی بڑوں کی باہمی رضامندی کے تحت ضمیر صاحب کی بڑی بیٹی اینا کا رشتہ زبیر سے طے کر دیا گیا تھا، جن کی شادی کی تاریخ کہکشاں کی عدت کے بعد رکھنے کا ارادہ تھا۔ آج کہکشاں کے ماں باپ اسے اپنے ساتھ لے جانے آئے تھے۔ جب طلال ہی اس دنیا میں نہیں رہا تھا جس کے توسط سے وہ اس گھر میں بیاہ کر آئی تھی، تو اب یہاں رہنے کی مزید کوئی اور وجہ باقی نہیں رہی تھی۔ وہ تو پہلے ہی اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، مگر بے ہاؤس کے مکینوں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ ان کے لاڈلے بیٹے کی بیوہ تھی، جیسے وہ اپنے ساتھ ہی رکھنا چاہتے تھے، مگر کہکشاں کے ماں باپ اسے ساری زندگی کے لیے اسی غم میں نہیں رہنے دینا چاہتے تھے۔ یہ کیا بات کی آپ نے؟ ابھی ہمارے بیٹے کو دنیا سے رخصت ہوئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں جو آپ کو اپنی بیٹی کی پھر سے شادی کرنے کی جلدی پڑ گئی؟ وہ آنکھوں پر نظر کا اینک درست کرتی ناگواری سے گویا ہوئی۔ آپ کی بات درست ہے اماں جان، مگر آپ کہکشاں کی حالت تو دیکھیں۔ ہماری بچی اس غم میں ڈھلتی چلی جا رہی ہے، ہم اسے یوں ہی تو پل پل تڑپنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتے نا۔ ادریس صاحب نے تحمل مزاجی کا مظاہرہ کیا تھا۔ تو کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ بیوہ کی شادی لازمی ہے؟ ہمارے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ لو بتاؤ ذرا، ابھی ایک شادی کو جمعہ 4 دن ہی تو گزرے ہیں، انہیں دوسری شادی کروانی ہے۔ وہ ناگواری سے آنکھیں بھویں چڑھا کر بولیں۔ اماں جان، ہمارا مذہب اس چیز کی اجازت دیتا ہے ہمیں۔ وہ رسانیے سے گویا ہوئے، جبکہ ایسی باتیں ہوتی دیکھ کر نادیہ بیگم نے دکھ سے آنکھیں میں چینیں۔ کہکشاں کی دن بدن گرتی حالت ان کی نظروں کے سامنے تھی، مگر ایسا فیصلہ کرنا ان کے بس سے باہر تھا۔ ادریس صاحب، آپ بے فکر رہیں، کہکشاں صرف آپ کی نہیں ہماری بھی بیٹی ہے۔ ہم خود اسے اس گھر سے رخصت کریں گے۔ آپ کی نظر میں کہکشاں بیٹی کے لیے کوئی اچھا رشتہ ہو تو ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انہوں نے بڑی دل کا مظاہرہ کرتے ان دونوں کو دلی سکون بخشا تھا۔ نادیہ کو ازمیر صاحب کے فیصلے سے انکار نہیں تھا، مگر وہ فی الحال اتنی جلدی اس تمام باتوں کے لیے قطعی راضی نہیں تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھتی ڈرائنگ روم سے نکلتی چلی گئیں، جبکہ پیچھے بیٹھے تمام لوگ بے یقینی سے ان کی پشت تکتے رہ گئے تھے۔ اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے جب زبیر سیٹی کی دھن پر گنگناتا ہوا عائشہ منزل میں داخل ہوا۔ ہر طرف رات کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ گھر کے سبھی لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ زبیر، جو بلیک پینٹ پر سرمئی شرٹ کے ساتھ لیدر کی بلیک جیکٹ پہنے، جاگر سے مقید پیروں کو بنا چاک کیے تیزی سے رکھتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا، جب اسے کچن میں کسی کی موجودگی کا گمان سا گزرا۔ وہ ذرا چونک کر رخ موڑتا کچن کی جانب آیا۔ وہ کچن میں داخل ہوا، جہاں ہلکے سے رنگ کا کوئی لان کا سوٹ پہنے، دوپٹہ سر پر ٹکائے سر جھکائے بیٹھی لڑکی کوئی اور نہیں کہکشاں ہی تھی، جسے وہ طلال کی ڈیتھ کے بعد آج دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر ایک مسکراہٹ سی آئی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وہ چہک کر بولتا ٹیبل پر ساتھ رکھی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ کہکشاں نے جھجک کر اپنا دوپٹہ درست کیا۔ بھابھی، کیا کر رہی ہیں آپ؟ کہاں غائب ہیں؟ وہ موبائل ایک جانب رکھ کر ایک کرسی نکال کر بیٹھتا مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ ہوا، جو خاموش بیٹھی تھی۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ میں بولے جا رہا ہوں اور آپ ہیں کہ کچھ بول ہی نہیں رہی ہیں، وہ ذرا ناراضگی سے بولا۔ نہیں نہیں زبیر، ایسی بات نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم سناؤ، وہ گھبرا کر خوش اخلاقی سے بولی۔ اور کیسی ہیں آپ؟ اس نے پھر اپنا سوال دہرایا، جبکہ اب وہ مکمل چہرہ اٹھاتی اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ ٹھیک ہوں، باریک سی آواز میں جواب آیا۔ لگ تو نہیں رہی؟ وہ اس کے حلیے کا جائزہ لیتا جانچتی نگاہوں سے گویا ہوا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور تم بتاؤ، لائف میں کیا چل رہا ہے؟ اس نے موضوع تبدیل کرنا چاہا۔
लाइफ बिल्कुल फिट जा रही है, मगर मैं आपसे नाराज़ हूँ। उसने हैरानगी से उसकी जानिब देखा। मुझसे? मगर क्यों? वो मुताज्जिब सी बोली। मेरी और ऐना की शादी की डेट फिक्स हो गई है और आपने अपने इकलौते देवर को मुबारक भी नहीं दी। वो जैसे होश में आई। ओह, आई एम सो सॉरी। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। ऐना ने मुझे बताया था। वो फीकी सी मुस्कुराहट से बोली। थैंक यू प्यारी भाभी जान, लेकिन एक बात बताएं, आप कमरे से बाहर क्यों नहीं आती? अब तो आपकी इद्दत ख़त्म हुए भी हफ्ते को होने को आया है। खाना हमारे साथ खाया करें ना। वो अब क्या कहती कि दादी जान की हिदायत थी कि वो अपना मनहूस साया लेकर उनके बच्चों के बीच में नहीं बैठा करे। बस ऐसे ही मेरा दिल नहीं चाहता। वो ठंडी होती कॉफ़ी का कप लबों से लगाती आराम से बोली। क्यों नहीं दिल चाहता? बाहर आया करें, दिल लगाएंगी तो दिल लग ही जाएगा ना। वो उसकी कैफियत से वाकिफ था। आइंदा कोशिश करूँगी। चलो मैं चलती हूँ, रात बहुत हो रही है। अब तुम भी अपने कमरे में जाओ। वो कुर्सी छोड़कर खड़ी होती बोली। ऐसे कैसे जाऊं? बड़ी बेमुरवत है आप। बंदा कॉफ़ी की ऑफर ही कर देता है। उसने एक बेसाख्ता माथे पर हाथ मारा। सो सॉरी, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। तो मुझे बता देते। खैर, मैं बना देती हूँ। वो जल्दी से स्टू की जाने बढ़ी। जी ज़रूर, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। वो हल्की फुल्की बातों के साथ मोबाइल यूज़ करता उसकी झिझक ख़त्म कर गया था, जो आज महीनों बाद कमरे से बाहर आई थी। ज़ुबैर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऐना, जो पानी लेने की गर्ज से नीचे आई थी, उन दोनों को बातों में मशगूल देखकर चटक कर बोली। ओह ऐना, यार आओ ना, हमें ज्वाइन करो। मैं और भाभी कॉफ़ी से लुत्फ़ उठा रहे हैं। वो मखसूस अंदाज में खुशगवार लहजे में बोला। नहीं, आप लोग पिए कॉफ़ी, मैं तो बस पानी पीने आई थी। वो ज़रा तेज़ लहजे में बोली। कहकशा ने चौंक कर उसे देखा था। चलो, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी यार। वो मुस्कुराकर वापसी से उससे कहकर बातों में मगन हो गया था, जो अब गायब दिमागी से महज हूँ हाँ में जवाब दे रही थी, जबकि वो एक उचटती सी निगाह उन दोनों पर डालकर रात की गहरे होते साए देखकर वहाँ से निकलती चली गई। कहकशां बेटा, यहाँ कमरे में अकेली क्यों बैठी हो? आओ हमारे साथ बाहर आकर बैठो। आज अरसे बाद नादिया बेगम खुद चल कर उसके कमरे में आई थी। मामा, वहाँ क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए ना प्लीज़। वो चौंक कर खड़ी होती एक नरम मुस्कुराहट के साथ कमरे में दाखिल हुई। मैंने सोचा मैं खुद ही आ जाऊं, तुम तो कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। वो शर्मिंदा सी रह गई थी। बस मामा, मेरा दिल नहीं चाहता बाहर जाने का। वो फीकी मुस्कुराहट से बोली। मैं जानती हूँ, अम्मा जान ने तुम पर बहुत सी पाबंदियाँ आयद कर दी हैं, मगर तुम उनकी बातों को दिल पर मत लिया करो। वो पुराने वक्तों की सोच रखती हैं, हमारी बड़ी हैं, बस इसीलिए कोई इनके आगे कुछ नहीं बोलता। उसने फ़कत मुस्कुराने पर इत्तफ़ाक़ किया था। चलो मेरे साथ बाहर आओ, ज़रा ताज़ा हवा में बैठो, दिमाग खुलेगा तुम्हारा। तुम तो बंद कमरे की ही होकर रह गई हो। उन्होंने उसकी ना नज़रअंदाज करके ज़बरदस्ती उसे बेड से उठाया। चलो, आज रात का खाना मैं और तुम मिलकर बनाएंगे। वो बोलकर खुद ही बेसाख्तगी से खामोश हो गई थी। उनके दिल में यकदम नई दुल्हन का हाथ पहली बार खाने में लगवाने की रस्म ज़हन के पर्दों पर लहराई थी। मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गई। चलो लॉन में बैठकर चाय पीते हैं। उन्होंने अपनी बात का असर ज़ाहिर करने के लिए मुस्कुरा कर कहा, जबकि उसकी आंख से एक आंसू टूटकर गालों पर गिरा था। ज़हीर नसीब, आज तो बड़े बड़े लोग हमारे साथ चाय पीने आए हैं। ज़ुबैर ने वहाँ आती कहकशां को देखकर शोखी से कहा। आज इतवार का दिन था, घर के सभी मर्द घर में मौजूद थे। बेटा, खड़ी क्यों हो? आओ बैठो ना। ज़मीर साहब ने उसे तज़ब्ज़ुब के आलम में खड़ा देखकर प्यार से कहा। वो भी ज़रा झिझक कर बैठ गई, जबकि दादी माँ की तेज़ नज़रें उसी के वजूद का तवाफ़ कर रही थीं। वो हल्के रंग के जोड़े में मलबूस हल्की सी धूप की तमाज़त में दमकती सी रंगत के साथ बहुत खिली खिली सी नज़र आ रही थी। चलें भाई, पूरी फैमिली यहाँ मौजूद है। इसी बहाने ज़ुबैर और नैना की शादी की तारीख भी तय कर देते हैं। माहौल की खुशगवारियत में अज़मीर साहब की रोबदार आवाज़ में कहीं बात से खुशी की लहर दौड़ गई थी। ओह वाह, ज़रूर, क्यों नहीं। सबसे पहले ज़ुबैर की पुरशोख आवाज़ गूंजी थी। सभी ने एक जानदार कहका लगाया था। तो फिर ठीक है, इस माह की 10 तारीख शादी के लिए बिल्कुल ठीक रहेगी।
سب کی باہمی رضامندی پر تاریخ طے کر دی گئی تھی، جبکہ رومیلا کی آو کی آواز گونجی تھی۔ یہ منظر مکمل تھا، بس ایک کمی تھی، وہ طلال کی کمی تھی جو کوئی پوری نہیں کر سکتا تھا۔ سب کی یاد کے پردوں پر وہ دن لہرایا تھا جب طلال اور کہکشاں کی شادی کی تاریخ رکھی جا رہی تھی، مگر سبھی مسکرا کر ذہن جھٹک گئے۔ چلیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اس خوشی کے موقع پر ذرا منہ میٹھا کر لیں۔ رومیلا کی آواز پر سبھی مسکرا اٹھے تھے، جبکہ کہکشاں کا مزید وہاں بیٹھنا مشکل لگ رہا تھا۔ وہ آنسوؤں پر بند باندھتی رخ موڑ کر وہاں سے بھاگتی چلی گئی۔ سبھی ایک دم خاموش ہو گئے تھے۔ اس کی دلی کیفیت کسی سے ڈھکی چھپی ہرگز نہیں تھی۔ نادیہ، کہکشاں بیٹی کے لیے میرے ایک دوست کے بیٹے کا رشتہ آیا ہے۔ لڑکا دیکھا بھالا ہے۔ سال بھر پہلے اس کی بیوی کا انتقال ایک کار ایکسیڈنٹ میں ہو گیا تھا۔ زیادہ بڑی فیملی نہیں ہے، بس ایک بیٹی ہے 4-5 سال کی۔ کہکشاں بیٹی کی رضامندی لے لو تو بات آگے بڑھائیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ زبیر کی شادی میں ہی سادگی سے نکاح کر کے رخصت کر دیں گے، ازمیر صاحب بول رہے تھے، جبکہ انہیں بے ساختہ ہی اپنے بیٹے کی یاد آئی تھی۔ اگر آج وہ زندہ ہوتا تو یوں انہیں اپنی بہو کے لیے رشتہ تلاش نہیں کرنا پڑتا۔ ٹھیک ہے، میں کہکشاں کے والدین کی بھی رائے لے لوں گی، وہ آنسو پوچھ کر بجھے دل سے بولی۔ صحیح ہے، صبر کرو صبر کرو، یہی اللہ کی مرضی تھی۔ انہیں روتا دیکھ کر وہ دلاسا دینے والے انداز میں بول کر اسٹڈی میں چلے گئے۔ بیٹے کو یاد تو ہر پل انہیں بھی آتی تھی، مگر اللہ کی مرضی کے آگے سب خاموش تھے۔ زبیر، کہاں جا رہے ہو؟ اینا پھولی سانسوں سے دوڑ کر اس کے پیچھے آتی پوچھ تک آئی تھی۔ ایک دوست سے ملنے جا رہا ہوں، خیریت؟ اس نے اپنی سپورٹس بائک پر بیٹھ کر چنبے سے پوچھا۔ اچھا چلو پھر تم جاؤ، ورنہ میں سوچ رہی تھی ہم شادی کی شاپنگ پر چلتے ہیں۔ اس نے دھوپ کی وجہ سے آنکھوں پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ یار پہلے بتاتی نا۔ خیر تم جاؤ، پھر کسی دن چلتے ہیں، وہ بیزاری سے مسکرا کر بولا۔ چلو ٹھیک ہے، جاؤ پھر تم۔ وہ اجازت دیتی واپسی اندر بھاگ گئی، جبکہ وہ زن سے بائک بھگا کر لے گیا۔ کہکشاں بیٹا، مصروف تو نہیں ہیں آپ؟ نادیہ بیگم نے اسے ڈائری لکھتے دیکھ کر روم کا دروازہ بند کر کے پوچھا۔ نہیں، آپ آئیے نا اندر، وہ خوش دلی سے بولی۔ کیا ہو رہا تھا؟ انہوں نے بات کا آغاز کیا۔ کچھ خاص نہیں، بس ایسے ہی۔ آپ بتائیں، سب خیریت ہے؟ ان کی اچانک آمد اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر گئی۔ اللہ کا شکر ہے بیٹا، سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی، انہوں نے تمہید باندھی۔ جی بولیے نا، اس سے اچنبے سے پوچھا۔ بیٹا تم جانتی ہو طلال تو اس دنیا میں رہا نہیں، انہوں نے آدھی بات کر کے اس کے چہرے پر کے تاثرات چاہے تم میں اور تمہارے بابا چاہتے ہیں کہ ہم سادگی سے تمہاری رخصتی کر دیں۔ ہم نے ایک رشتہ دیکھا ہے تمہارے لیے۔ اس نے بے یقینی سے ان کی جانب دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آنٹی آپ یہ بات کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ شاکڈ میں تھی۔ بیٹا اس میں برائی کیا ہے؟ اب ساری زندگی تو تم طلال کی بیوہ بن کر نہیں گزار سکتی نا، کبھی تو زندگی میں ایک قدم اٹھانا پڑے گا نا، تو ابھی وقت رہتے کیوں نہیں؟ انہوں نے رسانیت سے حالات کے تقاضے پر روشنی ڈالی۔ نہیں، بالکل نہیں، میں سوچ بھی نہیں سکتی ایسا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہاں آؤ، بیٹھو یہاں، بات سنو میری۔ انہوں نے ہاتھ پکڑ کر واپس بٹھایا، اور وہ جو اپنے آنسوؤں پر ضبط کر رہی تھی ایک دم پھٹ کر رو پڑی۔ میں ایسا نہیں کر سکتی، پلیز۔ اسے نم آنکھوں میں التجا کرتا دیکھ کر وہ بھی رنجیدہ سی ہو گئی۔ مگر ایسا کرنا پڑے گا، کچھ روز میں زبیر کی شادی ہو جائے گی، پھر تمہارے ماں باپ بھی ایسا ہی چاہتے ہیں، ہم سب کی رضا اسی میں ہے، انہوں نے سمجھانا چاہا۔ وہ جو لبوں پر ہاتھ رکھے مسلسل رو رہی تھی، طلال کی یاد اور غم ایک بار پھر تازہ ہو گیا تھا۔ دیکھو بیٹا، اب طلال اس دنیا میں نہیں رہا، تم یہاں کس کے سہارے زندگی گزارو گی؟ پھر دنیا ماں جان جیسے وہم پرست لوگوں سے بھری پڑی ہے، تمہیں چین سے جینے نہیں دیں گے، ہم آج ہیں کل نہیں۔ انہوں نے اسے تصویر کے دونوں رخ دکھائے۔ مگر میں کیسے کسی اور سے؟ آنسو سے روندھی ہوئی آواز میں اس سے آگے بولا ہی نہیں گیا۔ اس دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں، طلال کی زندگی اتنی ہی تھی، اور اب تو وہ اس دنیا میں موجود بھی نہیں۔ بہتر ہے کہ تم اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ،
سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ اس نے اسبات میں سر ہلا کر کہا، مگر دل ابھی بھی راضی نہیں تھا۔ مگر مجھے تھوڑا وقت دیں، رشتہ بھلے آپ دیکھ لیں، مگر میں کچھ روز کے لیے اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ اس نے آنسو پونچھ کر بھاری دل سے یہ فیصلہ کیا تھا۔ چلو، جیسے تمہاری مرضی، کوئی زور زبردستی نہیں ہے، جتنا وقت چاہے لے لو، مگر اس وقت کی مدت طویل نہیں ہونی چاہیے، انہوں نے نرم لہجے میں سمجھایا۔ چلو، تم اپنا کام کرو، میں ذرا کچن دیکھ لوں، ڈنر کی تیاری بھی کرنی ہے نا۔ وہ مسکرا کر گویا ہوتی وہاں سے نکلتی چلی گئیں۔ پیچھے بیڈ پر نیم دراز ہوتی کہکشاں کی آنکھوں سے آنسو جھرنے کی مانند گلابی گالوں پر بہتے بے مول ہو رہے تھے۔ جی فرینڈز، کیسا لگا آپ کو ہما قریشی کا ناول کہکشاں کا ستارہ؟ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو پسند کر رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ بہت جلد اس کے لاسٹ پارٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔